लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम करते हैं आई प्लस टीवी के खास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर में। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपके सवालों के जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही बैठा करते थे। आप जानते हैं बखूबी कि हफ्ते में हम लोग वीक में सिर्फ 2 दिन आप लोगों के सवालों के जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। लेकिन अभी आई प्लस टीवी के मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया है कि आवाम की दिलचस्पी को देखते हुए कि आप लोग सवाल पूछने के लिए कसीर तादाद में आते हैं और आप लोगों के सवालात के जवाबात आप तक हम लोग नहीं पहुंचा पाते हैं, तो हम लोगों ने ये फैसला किया है, यानी आई प्लस टीवी के लोगों ने फैसला किया है कि इन अय्याम को बढ़ा दिया जाए, तो पब्लिक को, लोगों को, नाजरीन को मौका दिया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उलमा से इस्तिफादा कर सकें। तो इसलिए आज भी हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठे हैं और कल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके सामने गुफ्तगू रखेंगे। तो हमारी गुफ्तगू निकाह से रिलेटेड चल रही थी और आज भी हमारे शेख मोहतरम, इस प्रोग्राम का पैटर्न आप तो जानते हैं बखूबी कि शेख मोहतरम हमारे साथ में जुड़ते हैं और वो आपके सामने कुछ इब्तिदाई कलिमात रखते हैं और उसके बाद ही हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले शेख का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। शेयर करने से लोगों को मौका मिलता है कि लोग इस इल्मी गुफ्तगू को सुन सकें और इस्तिफादा कर सकें, और उसके साथ साथ में अगर उनके मन में कोई सवाल होता है या कोई चीज़ जानना चाहते हैं, वो लोग जुड़ करके उससे डायरेक्ट आकर के सवाल भी पूछ सकते हैं। तो नाजरीन, लिंक पिन कर दी गई है कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन करें और ज्वाइन होकर के डायरेक्ट हमारे शेख मोहतरम से गुफ्तगू करें और अपने सवालात पूछ सकते हैं। तो आइए हम शेख का कुछ मिनट ही सही इब्तिदाई कलिमात इंशाअल्लाह सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल के प्रोग्राम में हमने वलीमा से मुताल्लिक़ बाज़ अहम मसाइल पर गुफ्तगू की। आज की इस मजलिस में भी इंशाअल्लाह वलीमा से मुताल्लिक़ 2 अहम मसाइल पर हम बात करना चाहेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। पहला मसला ये है वलीमा के सिलसिले में, वलीमा की दावत या वलीमा की दावत के अंदर जाने के सिलसिले में कि कई दफ़ा देखने में ये आता है कि बहुत सारे लोग वलीमा की दावत देते वक्त सामने वाले का स्टेटस, उसकी समाजी हैसियत, इन सारी चीज़ों को देखते हुए वलीमा के अंदर लोगों को मदऊ करते हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में एक हदीस है जो सहीहैन के अंदर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बिअसत ताआमुल वलीमा युदआ इलैहि अल अगनिया व युतरक अल मसाकीन, कि सबसे बुरा खाना उस वलीमे का खाना है जिस वलीमे में मालदारों को तो बुलाया जाए लेकिन गरीबों को और मिस्कीनों को छोड़ दिया जाए। बाज दूसरी रिवायत में है कि उन लोगों को तो बुलाया जाए जो बेनियाजी का इजहार कर रहे हैं, जो आना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो आना चाहते हैं, जो मुहताज हैं, उनको छोड़ दिया जाए। वलीमे का वो खाना सबसे बदतरीन खाना है। तो हमारे यहाँ ये बीमारी बहुत सारे लोगों के यहाँ आम है कि वलीमे की दावत देते वक्त बाज दफा ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिनसे दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं होता है। वो इलाके का कोई सियासी शख्सियत है, कोई अमीर आदमी है, बसा औकात आपकी दावत की उसके यहाँ कोई अहमियत नहीं होती है, उसके बावजूद भी आप उसको बुलाते हैं। लेकिन आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके अईज़ा व अकारिब, बहुत सारे गरीब और मसाकीन लोग, इन लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اس طرح کے ولیمے کی مذمت کی ہے، اس طرح کی دعوت کی مذمت کی ہے۔ دعوت وہ ہے جس میں تمام لوگوں کو بلایا جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ امیروں کو چھوڑ دیں یا جو سرکردہ لوگ ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے ان کو بھی بلائیں، لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ غریبوں کو ان کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے آپ ولیمے کے اندر نہیں بلا رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو بلا رہے ہیں جنہیں آپ کے ولیمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے دعوت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے۔ اب اس حدیث کے پر ہم اس کے پیمانے پر اپنے سماج میں ہونے والی دعوتوں کو، خاص طور سے ولیمے کی دعوتوں کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ حدیث اسی زمانے کے لیے کہی گئی ہے۔ بہت ساری جگہوں پر لوگ اس بیماری کے اندر اور اس فتنے کے اندر مبتلا ہیں۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ کہ جب ہم ولیمہ کریں تو اس ولیمے کے اندر ہم بغیر کسی بھید بھاؤ کے لوگوں کی دعوت کریں، خاص طور سے غربا مساکین جو ہیں ہم ان کو خصوصی طور سے بلائیں۔ دوسرا مسئلہ ولیمے سے متعلق ایک یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ولیمے کے اندر جانور کا ذبح کرنا، گوشت کھلانا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں، گوشت کھلا سکتے ہیں، جیسا کہ بیشتر لوگ کرتے بھی ہیں الحمدللہ۔ اگر کوئی انسان ولیمے کے اندر کوئی ذبیحہ دے رہا ہے، جانور ذبح کر رہا ہے، تو کیا ایسی صورت میں اسی ذبیحے کے اندر کیا وہ عقیقہ کی نیت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ کی مناسبت پر شادیاں ہوتی ہیں، عید الاضحیٰ کے جو 4 ایام ہوتے ہیں قربانی کے، انہی ایام میں ولیمہ کا دن پڑ جاتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ جو ذبیحہ ہے کیا ہم اس کو قربانی کی نیت کریں اور ساتھ ساتھ میں ولیمہ کی نیت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے جو کئی دفعہ لوگوں کی جانب سے پوچھا جاتا ہے۔ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں اور قربانی کے اسی جانور سے آپ ولیمہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ولیمہ ہو جائے گا، یا آپ عقیقہ کر رہے ہیں اور عقیقہ کے اسی جانور سے آپ ولیمہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ولیمہ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک فقہی قاعدہ ہے، اس کا قاعدے کا خلاصہ یہ ہے، تقریباً اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم يكن مقصود كل واحد منهما لم يكن كل واحد منهما مقصودا لذاته اجتمعتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دو عبادتیں ایک ہی جنس کی، جب دو عبادتیں اکٹھا ہو جائیں اور وہ دونوں ہی عبادتیں مقصود لذات ہی نہ ہو تو دونوں عبادتوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ولیمہ کے اندر جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں یہ جانور مقصود نہیں ہے، کیونکہ ولیمہ کے اندر جانور ذبح کرنا یہ شرط نہیں ہے۔ ولیمہ کے اندر آپ کوئی عام کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، اور جو عقیقہ ہے، عقیقے کے اندر وہ جانور مقصود لذات ہی ہے، جبکہ ولیمے کے اندر مقصود لذات ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ نے عقیقہ کیا تو اسی گوشت سے آپ ولیمہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ولیمے کے اندر الگ سے جانور ذبح کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہی حال قربانی کا بھی ہے، قربانی میں جانور ذبح کرنا یہ مقصود ہے، بغیر جانور ذبح کیے قربانی نہیں ہوگی۔ اب وہ جب جانور آپ نے ذبح کیا تو اس سے آپ ولیمے کی دعوت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ولیمے کے اندر مستقل طور سے جانور ذبح کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کی اور بہت ساری مثالیں شریعت کے احکام کے اندر ہم کو ملتی ہیں، جیسے اس کی ایک معروف مثال ہے کہ کوئی انسان اگر مسجد کے اندر گیا، مسجد کے اندر جب وہ پہنچا اذان ہو چکی ہے، اب اس کو نماز سے پہلے کی جو سنت راتبہ ہے وہ پڑھنی ہے۔ مان لیجئے فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں فرض سے پہلے 2 رکعت ہم سنت پڑھتے ہیں۔ اب کوئی آدمی فجر کی اذان کے بعد مسجد میں پہنچا، اب اسے 2 رکعت سنت راتبہ پڑھنی ہے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی پڑھنی ہے۔ اب ایسی صورت میں وہ 2 رکعت سنت راتبہ، فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اس کو پڑھے اور اسی میں تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لے تو یہ دونوں
دونوں عبادتیں اکٹھا جمع ہو جائیں گی، اس کو الگ سے 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا اس وجہ سے کہ تحیت المسجد کی جو نماز ہے وہ مقصود لذاتی ہی نہیں ہے، وہ فی نفسی مقصود نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہونا یہ سبب ہے اس نماز کے لیے، تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، وہ کیسی بھی نماز ہو، چاہے وہ سنت فجر کی سنت ہو یا وہ فجر کی فرض نماز ہو، آپ کو 2 رکعت پڑھنا ہے بیٹھنے سے پہلے۔ تو اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اگر کوئی آدمی قربانی کر رہا ہے تو اسی جانور سے وہ ولیمہ بھی کر سکتا ہے، اور کوئی آدمی عقیقہ کر رہا ہے تو اسی جانور سے وہ ولیمہ بھی کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور واضح طور سے سمجھ لے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کر رہا ہے، اسی قربانی کے اندر عقیقہ بھی کرنا چاہتا ہے، تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ قربانی کے اندر مستقل طور سے ایک جانور ذبح کرنا ضروری ہے، تبھی قربانی ہوگی۔ اسی طرح سے عقیقہ کے اندر بھی مستقل جانور ذبح کرنا ضروری ہے، تبھی عقیقہ ہوگا۔ لہذا قربانی اور عقیقہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ دونوں مقصود ہیں اصلاً، لیکن قربانی اور ولیمہ اور عقیقہ اور ولیمہ ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 2 اہم مسائل تھے ولیمہ سے متعلق جن کا ذکر میں کرنا چاہ رہا تھا۔ اب اس کے بعد ہم لوگوں کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آواز نہیں آ رہی شیخ قاسم؟ شکراً شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ناظرین، آپ لوگوں نے جو بھی کمنٹس میں سوال کر رہے ہیں، پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ لنک پن کر دی گئی ہے، اس کے ذریعے سے ڈائریکٹ جوائن کریں اور ڈائریکٹ آ کر کے سوال پوچھیں۔ سب سے پہلے میں محمد دانش جی کو لے رہا ہوں، کیونکہ کل بھائی نے بہت ساری چیزیں پرائیویٹ چیٹ میں میسج کیے تھے۔ میں آپ کا سوال لے رہا ہوں، پلیز آپ انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے ہیں شیخ؟ اس سے پہلے کے ایک نشست میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا، اسی میں مجھے تھوڑا اشکال ہے، اسی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ تھا کہ اگر ایک لڑکی ہے جس نے شادی کیا، اس کا باپ جو تھا اسے راضی نہیں تھا، اس کے ماموں کو وکیل بنایا گیا یا ولی کے طور پر وہ نکاح کر لیا، اب بعد میں اس کا جو باپ ہے وہ راضی ہوا، تو کیا وہ دوبارہ نکاح کرے گی؟ یہ اس پر شیخ نے یہ جواب دیا تھا کہ ہاں دوبارہ نکاح کرے گی۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو وہ نکاح میں تھی، جو اپنے آپ کو اس نے اس آدمی کے حوالے کیا تھا، یا اسی طرح سے اس سے جو بچہ ہوا، وہ اس کا حکم کیا ہوگا؟ ایک چیز، اور دوسرا اسی سے ملتا جلتا میرا ایک اور سوال ہے۔ جیسے ایک ہمارے یہاں عام طور پر بالخصوص اگر دیکھا جائے تو ہماری اتر پردیش میں ایسا ہوتا ہے کہ مہر جو دیا جاتا ہے، لڑکی کے باپ سے کچھ پیسے لیے جاتے ہیں اور اسی پیسے سے مہر دیا جاتا ہے، تو اس مہر سے نکاح ہو جائے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر یعنی اگر نکاح نہیں ہوتی ہے تو جو اس میں یعنی شادی کے طور پر وہ لوگ رہ چکے ہیں، تو ان کا حکم کیا ہوگا شیخ؟ یہ 2 سوال میرا، بس اگر جواب دے تو مہربانی ہوگی۔ آپ کے سوال کے اندر تقریباً 3 سوال آ گیا ہے۔ جی۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ کسی لڑکی کی شادی کی گئی ولی کی اجازت کے بغیر، ولی کی رضامندی، اس کی اجازت کے بغیر، ولی کے بغیر شادی کر دی گئی، اس کے ماموں کو ولی بنا کر کے، تو بعد میں جب اس کا اس کا جواب دے دیں، میں بعد میں سن لوں گا کیونکہ یہاں پہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ تو ولی کے بغیر جو شادی ہوئی ہے، بعد میں فرض کریں وہ ولی راضی ہو جاتا ہے، تو اس نکاح کا کیا ہوگا؟ تو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ ولی یہ نکاح کے اندر شرط ہے، اور ہماری شریعت کے اندر قاعدہ ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط۔ اگر کسی بھی معاملے کے اندر جو چیز شرط ہے، اگر وہ شرط نہ پائی جائے تو وہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو جب ولی کے بغیر وہ شادی ہوئی ہے تو گویا کہ وہ نکاح صحیح نہیں ہوا ہے۔
اب جب وہ ولی راضی ہو رہا ہے دوبارہ، اگر مان لیجیے وہ رضامند ہو گیا، تو پہلی بات تو اس لڑکا اور لڑکی کے درمیان جدائی کرا دیا جائے گا فوراً. جیسے ہی ان کو پتا چلے گا، مان لیجیے ہو سکتا ہے ان کو شبہ رہا ہو، ان کو کوئی اشکال رہا ہو، یا وہ اس مسلک کو نہ مانتے رہے ہو اور انہوں نے شادی کر لیا ہو، بعد میں ان کے سمجھ میں آیا، کسی نے سمجھایا کہ آپ کا نکاح نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں فوراً دونوں کو الگ کر دیا جائے گا. اب بعد میں وہ ولی راضی ہو گیا، لڑکی کا باپ بعد میں راضی ہو گیا، اب دوبارہ سے ان دونوں کا نکاح پڑھایا جائے گا، کیونکہ جو پہلا نکاح ہوا تھا وہ کالعدم مانا جائے گا. وہ نکاح صحیح شروط کے ساتھ وہ نکاح نہیں ہوا تھا، تو اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ نکاح ملغا مانا جائے گا، نئے سرے سے ان دونوں کی شادی کرائی جائے گی. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ فرض کیجئے اس درمیان دونوں کے درمیان کوئی اولاد پیدا ہو گئی، اس درمیان اس میاں بیوی سے جو شادی بغیر ولی کے ہوئی تھی، اس شادی سے کوئی بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، اس طرح کے نکاح کو نکاح شبہہ کہا جاتا ہے فقہا کی اصطلاح میں. نکاح شبہہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح اصلاً تو صحیح ہے، لیکن اس کے اندر کچھ شروط نہیں پائے جا رہے ہیں. اس نکاح کے اندر کچھ شروط یا ارکان نہیں پائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نکاح باطل ہے. تو ایسے نکاح کو نکاح شبہہ کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ لڑکی یا وہ لڑکا وہ دونوں بغیر ولی کے نکاح کو صحیح مانتے رہے ہوں، اب ان کے سمجھ میں آیا ہے، تو اس کو نکاح شبہہ کہا جاتا ہے. اور نکاح شبہہ کا حکم یہ ہے. جی شیخ ہاشم جی، اس میں مطلب ان کے ولی میں سے ایسا نہیں کہ ان کو نہیں معلوم تھا، بلکہ ولی ماموں ہے، ماموں کو لوگوں نے ولی بنایا ہے. ولی کون ہو سکتا تھا، والد ہو سکتا تھا، اس کو مطلب ان لوگوں نے نہیں رکھا ہے. جی دیکھیے، گویا کہ جب انہوں نے شادی کیا تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ماموں ولی بن کر کے شادی کرا سکتا ہے، جی وہ یہ سمجھ رہے تھے، اس لیے یہ نکاح شبہہ اس کو کہا جاتا ہے. اور نکاح شبہہ کا حکم یہ ہے کہ جو نکاح صحیح کے جتنے احکام ہوتے ہیں وہی احکام نکاح شبہہ کے ہوں گے. تو اگر بچہ پیدا ہوا تو بچہ اپنے باپ کی طرف ہی منسوب کیا جائے گا. اگر اس درمیان میاں بیوی میں سے کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو دوسرا بچنے والا جو ہے وہ اس کا وارث ہوگا. یہ سارے احکام نکاح صحیح کے ہوں گے، لہذا وہ جو بچہ ہے اپنے باپ کی طرف ہی منسوب کیا جائے گا. اگر نکاح سے بچہ پیدا ہوا، ظاہر ہے یہ زنا تو ہے نہیں، زنا کے اندر بچہ اپنے باپ کی طرف اس آدمی کی طرف منسوب نہیں ہوتا ہے، لیکن نکاح پراپر نکاح سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اپنے باپ کی طرف ہی منسوب کیا جائے گا. لیکن چونکہ یہ نکاح صحیح نہیں تھا اس لیے اس نکاح کو ملغا کر کے دوبارہ نکاح پڑھایا جائے گا، لیکن یہ نکاح شبہہ ہے. تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ بہت سارے لڑکے والے لڑکی والوں سے پیسہ لیتے ہیں، جہیز کہہ لیں، جہیز لیتے ہیں، اور جہیز کی وہی رقم وہ مہر کے اندر لوٹا دیتے ہیں. تو دیکھیے، اس سے شادی کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، شادی ہو جائے گی. اس نے اگر غلط طریقے سے وہ جہیز لیا ہے، دبا کر کے لیا ہے، بغیر رضامندی کے لیا ہے لڑکی والوں کے، تو اس نے غلط کیا ہے. وہ رقم وہ واپس کرے گا. باقی جو نکاح ہے وہ نکاح صحیح ہے. ظاہر ہے مان لیجیے 1 لاکھ اس نے لیا تھا، وہی 1 لاکھ مہر میں لوٹا دیا. اب جب ہم اس سے یہ کہیں گے کہ یہ 1 لاکھ آپ نے غلط طریقے سے لیا ہے، آپ لڑکی کے باپ کو اسے واپس کیجیے، تو وہ رقم واپس کرے گا. اور لڑکی کو جو مہر دیا ہے وہ مہر صحیح ہے، تو اس نکاح کے اندر کوئی اشکال نہیں، نکاح صحیح ہے. لیکن اگر اس نے غلط طریقے سے لیا ہے، جہیز کی صورت میں لیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رقم لڑکی کے باپ کو لوٹا دے. باقی نکاح صحیح ہے. شکراً شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. بھائی نکل چکے ہیں تو آئیں گے. اگر وہ یہاں ہوتے تو ہو سکتا تھا، ممکن ہے کہ وہ کچھ اور اشکال رکھتے یا کوئی اور بات اپنی وضاحت رکھتے. ابھی وہ ہے نہیں، انشاءاللہ وہ سن لیں گے، اور سننے کے بعد نیکسٹ اسٹریم میں وہ انشاءاللہ کل بھی آئیں، اور نماز بعد اگر وہ سنتے ہیں تو ہماری بات، تو آئیں اور اپنے سوال کا جواب کیا ان کے لیے کلیئر ہے
وہ واضح کریں گے انشاءاللہ. میں فرزانہ پروین کو ایڈ کر رہا ہوں, اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال تھا کہ اگر کسی کے ماں باپ ان کے بچوں کو چھوڑ کے چلے جائیں, مطلب دوسری شادی کر کے الگ شفٹ ہو جائیں اور بچے اکیلے رہتے ہیں اور وہ اپنا کوئی پراپرٹی یا گھر کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گئے بچوں کے لیے, تو اس میں بھائی بہن رہتے ہیں, تو بہن کا اس کے بھائی پر کیا حق ہے ذمہ داری کے طور پر؟ دیکھیے, پہلی بات تو جو بچے ہیں, بچوں کی تربیت کرنا, ان کا خیال رکھنا, ان پر خرچہ کرنا اس کے والد کی ذمہ داری ہے. وہ چاہے دوسری شادی کر لے, تیسری شادی کر لے, کہیں پر بھی رہے, بچوں کا نان و نفقہ دینا, ان کی تربیت کرنا, یہ اس کے والد کا حق ہے. اور اسی طرح سے جو ماں ہے اس پر بھی حق ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے. ماں کے اوپر بچوں کا نفقہ واجب نہیں ہے, نفقہ باپ کے اوپر واجب ہے, ماں کے اوپر بچوں کی تربیت واجب ہے. تو پہلی بات تو اگر وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. اب باقی جو مسئلہ ہے کہ وہ جو بچے ہیں, بھائی بہن ہیں, ان کا ایک دوسرے پر کیا حق ہے. ظاہر ہے اگر باپ خرچہ نہیں کر رہا ہے بھائی بہنوں پر, تو اس باپ کے بعد جو لوگ موجود ہیں ان کے اوپر ان کا خرچہ واجب ہوگا. باپ نہیں کر رہا ہے, وہ زیادتی کر رہا ہے, تو ان کے بعد جو لوگ ہیں ان کا خرچہ ان کے اوپر واجب. مان لیجیے بھائی بڑا ہے, کما رہا ہے, تو اپنی بہن پر خرچہ کرے گا, کیونکہ بہن کا وارث بننے والا ہے تو اس پر خرچہ کرے گا. اگر بہن بڑی ہے, بھائی چھوٹا ہے اور بہن کے پاس مال ہے تو بھائی کے اوپر وہ خرچہ کرے گی. اب یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ بھائی بہن ان لوگوں کی عمر کتنی ہے. ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں, اگر وہ چھوٹے بچے ہیں تو کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. اگر ان کے پاس اور دوسرے رشتے دار ہیں, جیسے ان کے چچا وغیرہ ہیں, دادا ہیں, تو وہ لوگ ان کا خیال رکھیں گے. ان لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ ان کے اوپر خرچہ کریں. لیکن پہلا جو واجب ہے وہ ان کے والدین پر ہے. باپ کے اوپر واجب ہے کہ وہ خرچ کرے, اور اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو اس سے زبردستی لیا جائے گا. بلکہ اگر وہاں پر اسلامی نظام قائم ہے تو ایسی صورت میں قاضی اس کا گریبان پکڑ کر کے اسے خرچہ دلوائے گا. جی شیخ, شکراً, جزاک اللہ خیر. امید ہے کہ بہن کے سوال کا جواب ہو گیا. جی فرزانہ پروین جی. شکراً, جزاک اللہ خیر. میں ابو یزید جی کو ایڈ کر رہا ہوں, اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کرو اور اپنا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرفراز فیضی صاحب کے بارے میں شکایت کرنا تھا, زید پٹیل صاحب. یہ اسٹریم میں ابھی بالکل. نہیں اگر کر کوئی ہیں آپ. سنیے شیخ ہاشم, اگر کوئی دینی مسئلہ ہو, اگر کوئی دینی سوال ہو, شریعت کے کسی حکم کے بارے میں آپ کو دینی جاننا مسئلہ ہے, تو عالم, وہ نہیں, عالم جب ہے, اپنے آپ کو عالم کے طور پہ. نہیں سنیے ایک منٹ شیخ, میں ہینڈل کر لیتا ہوں. شیخ میں ہینڈل کر لیتا ہوں. ابو یزید بھائی, میں امید کر رہا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی بھی سوال ہے تو میں نے پرائیویٹ چیٹ میں آپ کو ایک نمبر دیا ہے, آپ اس پہ بات کر لیں, یہ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیں. مینجمنٹ یہاں پر کوئی بھی بات کر سکتا ہے, لیکن آن اسٹریم آ کر کے کوئی بات پبلکلی آپ ہمارے کسی بھی شخصیت پر بات نہیں کر سکتے ہیں, اور ہماری یہاں سے اجازت نہیں کسی بھی شخصیت کو. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے دینی تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, ہم لوگ اس کے لیے یہاں پر موجود ہیں. عالم اگر پبلکلی گناہ کر رہے تو وہ ان کا پرسنل مسئلہ ہے. یزید بھائی ان کو میوٹ کیجئے. نہیں, اس طرح کی گنجائش نہیں ہے, خاص طور سے میرے پروگرام میں اس بات کی خطان بھی اجازت نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. میں تو بارہا منع کرتا ہوں کہ یہاں تک کہ سوال کرتے ہوئے بھی کسی عالم دین کا آپ نام مت لیجیے, ڈائریکٹ آپ سوال کیجیے. اور ہم لوگوں نے کئی مرتبہ, ابو یزید بھائی, ہم نے کئی مرتبہ یہ بات رکھی ہے کہ کسی بھی عالم کا اگر کوئی اعتراض بھی ہوتا ہے نا, کسی عالم نے کوئی آپ کو لگتا ہے وہ فتویٰ انہوں نے دیا اور غلط بھی ہوتا ہے, ہمارے یہاں آ کر کے نام لیتے ہیں تو ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ ان شخصیت کا نام نہ لیں, بلکہ آپ مسئلہ رکھیں اور اس کے بعد اس مسئلے کا جواب آپ لے کر کے جائیں, اور ہم لوگ اور ہمارے جواب سے آپ تجزیہ کریں کہ ہم نے دلائل دیے ہیں, اس کا مقارنہ کریں, اس کا جو بھی سامنے والے جو مشائخ ہیں جن کی بات سے آپ کو اعتراض ہے تو آپ ان کے دلائل کو دیکھیں, اس کے بعد آپ جج کر لیں خود انشاءاللہ, تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو پلیز آپ کو میں نے اس لیے بھی ایڈ کیا تھا کہ آپ نے پرائیویٹ چیٹ میں آپ نے کچھ میسج بھی کیا تھا,
تو پلیز آپ کو میں نے پرائیویٹ چیٹ میں نمبر دیا ہے, آپ اس نمبر پہ ڈائریکٹ بات کر لیں گے انشاءاللہ, یا کچھ مسئلہ رہا تو آپ اس پہ بات کریں. آن اسٹریم ہم آپ کو بات کرنے کی پرمیشن ابھی یہاں نہیں دے سکتے ہیں, اور ہمارے شیخ اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. میں تشکیر فاطمہ جی آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کرو اور اپنا سوال پوچھیں. ابو یزید بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, بالکل بھی معذرت چاہتا ہوں, ہماری اسٹریم کے یہ رول کے خلاف ہے, ہم نہیں کر پائیں گے. جی تشکیر فاطمہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میرا سوال یہ ہے کہ کوئی اگر انسان دوسری نکاح کیوں نہیں کرے گا, وہ اس کی کیا اجر ہونی چاہیے کہ وہ دوسری نکاح نہیں کرنا چاہیے اسے؟ اس پر دیکھیے بہن, ہم نے بہت تفصیل سے یہ پروگرام ہم نے جب شروع کیا ہے, شروع کے ابتدائی ایپیسوڈ میں سے کسی دن آپ اس کو پائیں گے, بہت تفصیل سے ہم نے اس پر گفتگو کیا ہے. لیکن مختصر انداز میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ دوسری شادی صرف ایک صورت میں کرنا ناجائز ہے. صرف ایک صورت میں دوسری شادی کرنا ناجائز ہے. وہ اس وقت جب انسان اپنی دو یا دو سے زیادہ بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکے, انصاف نہ کر سکے, کیونکہ عدل کرنا یہ بنیادی شرط ہے دوسری شادی کرنے کے لیے. اگر عدل نہیں کر سکتا تو اس صورت میں دوسری شادی کرنا اس کے لیے حرام ہے. باقی جتنی بھی صورتیں ہیں بسا اوقات تو دوسری شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے. جیسے کسی انسان کو اگر یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے ایک بیوی پر گزارا کرنے کی کوشش کیا تو میں غلط کاموں میں واقع ہو جاؤں گا, تو ایسی صورت میں اس کے لیے دوسری شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کو خطرہ نہیں ہے کہ میں غلط کام میں تو واقع نہیں ہوں گا, لیکن میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں عدل و انصاف بھی کر سکتا ہوں, ایسی صورت میں اس کے لیے کبھی کبھی دوسری شادی کرنا افضل ہوگا اور کم سے کم تو جائز ہوگا. اس کا جو کم سے کم درجہ ہے وہ جواز کا ہے. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو یہ سیدھا شریعت کے حکم پر اعتراض ہوگا. ہماری شریعت کسی کو مجبور نہیں کرتی ہے کہ آپ شادی کرو. ہماری شریعت نے آپ کو آپشن دیا ہے. آپ انسان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کرے, اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا ہے, اس کو نہیں پسند ہے, نہ کرے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس پر تنقید کرنا, اس پر اعتراض کرنا, شریعت کے اس حکم کو لے کر کے طرح طرح کی باتیں کرنا, تان و تشنیع کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں جیسا کہ بہت سارے کبار علماء کا فتویٰ بھی ہے. شیخ ابن باز ایک بہت معروف عالم دین ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی دوسری شادی کو کراہیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ایسی حالت میں وہ کفر کے اندر واقع ہو رہا ہے. تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. آپ کو نہیں کرنا ہے مت کیجئے, کوئی جبر نہیں ہے شریعت کی جانب سے, آپ مت کیجئے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس پر آپ اعتراض مت کیجئے. ہاں اگر وہ دوسری شادی کرتے ہوئے عدل و انصاف نہیں کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہے, تو آپ کو اعتراض کا حق ہے, اس شخص پر اعتراض کا حق ہے, شریعت کے اس حکم پر نہیں. شریعت نے تو دوسری شادی کرنے کی جب اجازت دی تو اتنے سارے باؤنڈیشن لگا دیے, اتنی ساری شرطیں لگا دی کہ آپ کو ایسے ایسے رہنا ہے تب آپ دوسری شادی کیجئے. تو ان شرطوں کے ساتھ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی انسان غلط کر رہا ہے تو ہم اس انسان پر اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن دوسری شادی کے حکم پر یہ اعتراض اگر کوئی کر رہا ہے تو بسا اوقات وہ کفر کے درجے تک پہنچ جائے گا. میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. یہ اور اس کے جیسے کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے ہیں, اور اپنی ناپسند کی بنیاد پر ہم اپنی کراہیت کا, ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. بسا اوقات ایسے لوگوں پر جملے بھی کستے ہیں. تو یہ ایسے لوگوں پر جملے نہیں ہیں. آپ سوچئے کہ آپ گفتگو کس کے بارے میں کر رہے ہیں, آپ گفتگو شریعت کے حکم کے بارے میں کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں جو ہے شریعت کے اس طرح کے حساس مسائل میں سوچ سمجھ کر کے گفتگو کرنی چاہیے. آپ کو واقعہ یاد ہوگا, غزوہ تبوک کے موقع کا غالباً واقعہ ہے. بعض منافقین نے صحابہ کرام کے بارے میں, جو حفاظ تھے, حفاظ صحابہ کرام, ان کے بارے میں کہا کہ یہ جو قاری لوگ ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, جیسے ہم لوگ اس زمانے میں مولوی کہتے ہیں,
उस जमाने में हुफाज और कुर्रा उलमा होते थे साहबे कराम में भी, तो उन्होंने कहा कि ये जो कुर्रा होते हैं ये खाने में तो बहुत आगे होते हैं, पेट में जो है पेट पूजा करने में बहुत आगे होते हैं, और जब दूसरी कामों में बहादुरी दिखाने का, शुजाअत दिखाने का, लड़ने का मौका आता है तो ये पीछे होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पर आयत नाजिल कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे बताया कि तुम लोगों ने इस तरह कहा है, तो उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो मजाक कर रहे थे, बस हम आपस में ऐसे मजाक कर रहे थे, मजाक में हमने कह दिया था, हम सीरियस नहीं थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? ला तातदिरू फकद कफरतुम, उज़्र पेश मत करो कि हम मजाक कर रहे थे, तुमने कुफ्र किया है। तो उन कुर्रा का सिर्फ मजाक उड़ाने पर, कुर्रा उलमा ये दीन का एक तरह से शिआर है, दीन की अलामत है समाज के अंदर, जो उलमाए हक हैं। अगर उनका मजाक उड़ाया जाए तो गोया कि एक तरह से बिलवास्ता आप भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसी पर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई कि तुम लोगों ने कुफ्र किया। अब यहाँ पर ये जो मसला है ये डायरेक्ट शरीयत का एक मसला है, बेसिक मसला, दूसरी शादी करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाजत दे रहा है और आप उस पर जो है खिल्ली उड़ा रहे हैं, लोगों की मजाक कर रहे हैं। जो दूसरी शादी किया हुआ है उस पर तंज कस रहे हैं, तो आप मजाक किसका उड़ा रहे हैं? आप मजाक शरीयत के उस हुक्म का उड़ा रहे हैं। आप शादी मत कीजिए, आपकी मर्जी नहीं है, आपके हालात नहीं है, आप बेहतर जानते हैं, आपको किसी ने मजबूर नहीं किया है। और जाहिर है हमारे समाज और मुआशरे में मुझे लगता है कि 99% से ज्यादा लोग, मेरे पास कोई सर्वे नहीं है इसका, लेकिन 99% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो एक ही शादी करके गुजारा करते हैं। तो अगर कोई चंद लोग कर रहे हैं तो हम उन पर उनका मजाक नहीं उड़ा सकते। हाँ, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उन्हें समझाएंगे, उन पर नकील करेंगे, लेकिन शरीयत के इस हुक्म का मजाक उड़ाना जो बेशतर औकात सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे मसाइल पर भी उलमा का लोग मजाक उड़ाएंगे और वो इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं। तो आप ये जो जिन मुनाफिकीन ने मजाक उड़ाया था कुर्रा का, आप उस पस मंजर में देखिए कि इस तरह से उलमा का मजाक उड़ाना या दीन के शायर का मजाक उड़ाना ये कितनी खतरनाक बात है। तो कई दफा हम ना समझी में दीन के अहकाम का मजाक उड़ाते हैं। और एक बात और शेख आपकी आवाज चली गई, शेख आपकी आवाज चली गई और ऑडियो में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस भी है। कौन आ रहा है शेख साहब? नहीं आ रही आवाज। इनसे बात करो, तुम इनसे बात करो। जी तस्कीर फातिमा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? अभी आपके शेख जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आ रही, लेकिन शेख की कोई डिस्टर्बेंस साउंड आ रही थी। ओके, शेख को दोबारा ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह और आपके सवालों को जवाब देंगे। अच्छा, आपका जो सवाल था, आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको? शेख नेटवर्क इशू की वजह से बीच में तो कुछ सुना ही नहीं दिया हमको। जी सर, आपको जी मेरी गुफ्तगू कहाँ तक आवाज आ रही है? तस्कीर फातिमा जी, आप वापस से जाकर के आप पूरा जवाब सुन लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम था, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी, तो मैं मैं चैनल यूट्यूब चैनल से मैं सुन लूंगी इंशाल्लाह। शेख बस एक मुख्तसर उसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है जो अशकाल मैं दूर करना चाहती हूँ। शेख, अगर कोई इसी तरह का हमारे मुआशरे में अगर कोई करना चाहता है तो हमारे मुआशरा सबसे पहले खड़ा हो जाता है। हालांकि ये पता होता है कि वो बंदा कोई जिना में आसानी से जा सकता है, जैसे कि ये मालूम है कि जिना आसान है। तो कोई बंदा अपने मुआशरे की इस्लाह के लिए कोई बेवा या फिर किसी तलाकशुदा से साथ निकाह करना चाहता है तो सबसे पहले अपना फैमिली खड़ा हो जाते हैं, फिर उसके बाद मुआशरा खड़ा हो जाते हैं। तो मेरा ये सवाल है, क्या दूसरी निकाह के लिए पहली बीवी में नक्श और का कमी होना जरूरी है, जो कि आम लोग इसी तरह से समझाते हैं और कुरान के ये दलील लेते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि 4 निकाह तो करो, लेकिन तुम अदल नहीं करोगे तो एक के साथ गुजारा करो, चाहे उसमें से अगर 1% भी अगर उसमें मतलब खूबी है तो उसमें गुजारा करो। तो इस तरह के दलाइल दे करके मतलब दूसरी निकाह को एकदम हकीर नजर से देखा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में सामने वाला अगर नेकी की नीयत से अगर करना चाहता है, लेकिन मुआशरे
آپ کے سوال کے جواب شیخ انشاءاللہ دیں گے. آپ کے سوال مکمل ہے. شیخ آپ بول رہے تھے علماء کے جو تحقیر کی جاتی ہے اس پر آپ گفتگو کر رہے تھے, آپ کا آڈیو میں دیکھیے میں بات یہ کر رہا تھا, ان کے سوال کا بھی جواب آپ ساتھ میں ہی لے لیجیے. بالکل میں بات یہ کر رہا تھا کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہماری اپنی رغبت ہوتی ہے, ذاتی خواہشات ہماری ہیں, ان کی بنیاد پر اگر شریعت کا کوئی حکم ہمیں پسند نہیں آتا ہے تو ہم اس کے تئیں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں جانے انجانے میں, اور ہم یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ہم کفر کر رہے ہیں. شریعت کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا, اس کی تحقیر کرنا, اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا, یہ کفر ہے. کفر ایک ہوتا ہے کفر اعتقادی, جو دل میں سے کیا جائے اعتقاد کے ذریعہ. ایک کفر لفظی بھی ہوتا ہے, یعنی زبان ہماری نیت تو کفر کرنے کی نہیں ہے, لیکن کوئی ایسا لفظ ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں جو کفریہ کلمہ ہے, تو وہ بھی منع ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم جو ہے شریعت کو تو مانتے ہیں, لیکن ساتھ میں وہ شریعت کے بعض احکام جو اس کو پسند نہیں ہے ان کا مذاق بھی اڑا رہا ہوتا ہے, اس پر عمل کرنے والوں کی کلی اڑا رہا ہوتا ہے, تو ایسا شخص جانے انجانے میں کفر کر رہا ہوتا ہے. آپ نے جو سوال کیا کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جب کوئی آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو بہت سارے لوگ راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں, اس کی فیملی کے لوگ, اس کی بیوی یا اس کے گھر والے یا بہت سارے لوگ اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور ایسا اس کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں گویا کہ کوئی جرم کرنے جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر اس انسان نے ان رکاوٹوں کی وجہ سے شادی نہیں کیا اور کل کو اگر وہ کسی غلط کام میں جا کر کے ملوث ہو گیا, تو آپ بتائیے کہ کیا یہ لوگ بھی اس کے ساتھ میں اس کے ذمہ دار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر وہ ان کی وجہ سے وہ بھی ذمہ دار ہیں, اس کے ساتھ شریک ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ شریعت کے ایک حکم پر عمل کرنے جا رہا ہے, آپ اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ آپ اگر اس کو روک رہے ہیں اور اس طرح سے شریعت کے اس حکم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, اس کا مذاق بنا رہے ہیں, تو آپ کفر کر رہے ہیں, اور یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اور جہاں تک یہ کہنا کہ ہماری شریعت نے کہا ہے کہ تم اگر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو عدل کرو, اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک پر گزارا کرو, بھائی اس پر تو کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے, اس کو تو ہر آدمی مانتا ہے. ہم نے شروع میں بتایا کہ اگر کوئی انسان عدل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے دوسری شادی کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے, تو یہ تو ہم مانتے ہیں. لیکن ایک بندہ جو دوسری شادی کرنے جا رہا ہے, کرنے سے پہلے آپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ عدل نہیں کرے گا؟ بھائی ایک اسٹوڈنٹ ابھی امتحان میں بیٹھا نہیں ہے, ایگزام دیا نہیں, آپ پہلے اسے فیل کر دے رہے ہیں. ارے پہلے ایگزام تو اسے دے لینے دیجئے نا, اگر وہ فیل ہوگا تو فیل کیجئے گا. تو پہلے آپ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ عدل نہیں کر پائے گا؟ بعض لوگ یہاں پر ایک آیت ہے قرآن کریم کی, اللہ رب العالمین وہاں فرماتا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا وَلَوْ حَرَصْتُمْ, کہ اگر تم عدل کرنا بھی چاہو تو عدل نہیں کر سکتے, چاہے تم اگر عدل کرنا بھی چاہو تو بیویوں کے درمیان مکمل عدل نہیں کر سکتے. تو اس آیت کا جو آگے کا حصہ اور پیچھے کا حصہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ, صرف اتنے ٹکڑے سے کو پیش کرتے ہیں. دراصل اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر دوسری شادی کرنے پر ابھار رہا ہے, اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے جب عدل کی شرط لگا دی تو اس کی وجہ سے کسی کے دل کے اندر یہ حرج آ سکتا ہے کہ بھائی میں عدل کیسے کروں گا, عدل کی شرط اللہ رب العالمین نے لگایا ہے اور میں مکمل طور سے عدل کیسے کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مکمل عدل تم سے مطلوب بھی نہیں ہے, کیونکہ تم مکمل عدل نہیں کر سکتے. تم جتنا عدل کر سکتے ہو, تمہارے اختیار میں, تمہارے بس میں جتنا ہے تمہیں اتنا کرنا ہے. ظاہری چیزوں میں جن میں تم عدل کر سکتے ہو, جیسے محبت کا مسئلہ ہے, اس میں انسان کے لیے عدل کرنا یہ ممکن نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا دوسری شادی سے متعلق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں, آپ نے کہا اللہ رب العالمین میں جس چیز کا مالک نہیں ہوں, جس کا مالک تو ہے, میرا اس پر مواخذہ نہیں کرنا, میں دل کا مالک نہیں ہوں,
تو اگر کسی بیوی کی جانب میلان اس کا زیادہ ہے اس کے دل کا تو اس پر اس سے محاسبہ نہیں ہوگا. اور اسی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہا کہ تم مکمل عدل نہیں کر سکتے, اور جو مکمل عدل نہیں کر سکتے اس کی بنیاد پر تم دوسری شادی کرنا چھوڑ مت دو. تو اس آیت کے اندر دراصل دوسری شادی پر ابھارا گیا ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ جو اپنی نفسانی خواہشات کے شکار ہیں تو شریعت کے نصوص کو اس طرح سے توڑتے مروڑتے ہیں, اور عام آدمی کو جو کہ قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتا ان کو اس طرح سے گمراہ کرتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ دوسری شادی کے لیے عدل کرنا یہ ضروری ہے. اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے دوسری شادی کرنا حرام ہے, لیکن آپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہو پہلے ہی کہ وہ عدل نہیں کرے گا؟ بھائی جن چیزوں میں اس سے عدل مطلوب ہے ان چیزوں میں عدل کرے گا وہ, اور جہاں پہ مطلوب نہیں ہے آپ اس میں اس سے عدل کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ جب ہم میاں بیوی کے حقوق کے مسئلے پر آئیں گے ان مسائل پر بات کرتے ہوئے, تو وہاں پر ہم اور زیادہ تفصیل کے ساتھ اس عدل کے مسئلے پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے, اور وہاں پر یہ بھی بتائیں گے کہ کہاں کہاں پر عدل کرنا ضروری ہے اور کن کن مسائل میں لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہیں اس مسئلے میں. جی شیخ, شکراً, جزاک اللہ خیر. امید ہے کہ بہن کے سوال کے جواب ہو گیا ہوگا. جی ماشاء اللہ تبارک اللہ, جزاک اللہ خیر واسن جزا. اور بھی کچھ بھی جو اشکال تھے شیخ نے تفصیلی جواب میں سارے سوال کے جواب الحمدللہ جتنے بھی اشکال تھے کلیئر ہو گئے. جزاک اللہ خیر واسن جزا شیخ. شکراً, بارک اللہ فیک. میں جاوید احمد آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کرو اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے عمرہ کے متعلق 2-3-4 ڈاؤٹس ہیں شیخ, کیا پوچھ سکتی ہوں؟ جی بالکل. جی, جو صفا کے یعنی صفا مسائی کے دوران صفا میں جو بھی دعائیں پڑھتے ہیں, ان صفا والمروہ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, وہ سب دعائیں مروہ پر بھی پڑھنا ہے؟ جی بالکل, جو دعائیں آپ کو صفا پہ پڑھنی ہیں مروہ پہ بھی وہی دعائیں پڑھنی ہیں. لیکن ایک بات یہاں پر کلیئر رہنی چاہیے کہ وہ جو دعائیں ہیں وہ دعائیں مسنون ہیں, واجب نہیں ہیں. میں ایسا اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں اس مسئلے کو کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے ہندوستان کے جو عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں, بلکہ بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کو دعائیں نہیں یاد ہوتی, بہت سارے لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں, تو وہ ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی مجھے تو دعا یاد نہیں ہے تو میرا عمرہ ہی نہیں ہوا, کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ بھائی میرا تو عمرہ ہی نہیں ہوا, تو ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ دعائیں واجب نہیں ہیں. آپ کا عمرہ بھی ہو گیا, آپ دعا پڑھیں گے تو آپ کو مزید اجر ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے پر آپ کا عمرہ ہوگا. آپ کو چاہیے کہ آپ جانے سے پہلے وہ دعائیں یاد کر لیں. لیکن اگر کوئی ان پڑھ ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے بہت مشکل ہے ان دعاؤں کو یاد کر پانا اس وقت, تو ان کا عمرہ بھی ہو جائے گا. وہ دعائیں مسنون ہیں, اور جو دعائیں صفا پر ہیں سیم دعائیں مروہ پر بھی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. جی بہن. احرام جو جینٹس کے لیے ہے نا, وہ احرام نیا لیتے ہیں, اس کو واش کر کے پہننا ہے یا ایسے ہی پہن سکتے ہیں؟ دیکھیے جو کپڑا ہے احرام کا, اس کپڑے میں ایک ہی شرط ہے کہ وہ کپڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے, گندا نہیں, نجس نہیں ہونا چاہیے. گندا ہم نہیں کہیں گے, گندا تو ہماری زبان میں میلے کو بھی بولتے ہیں. وہ کپڑا نجس نہیں ہونا چاہیے, اس پر نجاست نہیں لگی ہونی چاہیے, صرف یہ شرط ہے. اب وہ کپڑا جو آپ خرید رہی ہیں وہ کپڑے میں کیا گندگی لگی ہوئی ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نئے کپڑے میں گندگی لگی ہوتی ہے, تو اس کو واش کرنا ضروری نہیں ہے, آپ اس کو ایسے ہی پہن سکتے ہیں. بس اوقات لوگوں کو وہ شک رہتا ہے کہ وہ کتنے لوگوں نے اس کو چیک کیا ہوگا, ہاتھ میں لگایا ہوگا, اس وجہ سے لوگ اکثر پوچھا کرتے ہیں. آپ دیکھیے یہ اس کا تعلق بھی طہارت کے مسائل سے ہے, ہاں, اور وسوسے سے ہے. طہارت کے باب میں اصل یہ ہے کہ تمام چیزیں طاہر ہیں جب تک کہ یقین کے ساتھ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے, تب تک. تو یہ وسوسہ کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ہاتھ لگایا ہوگا, یہ صرف وسوسہ ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی.
लेडीज के लिए जो एहराम यानी मीकात में जब एहराम की नियत करते हैं उसके अव्वल तक जो नोज पीस जो फेस के लिए पहनते हैं वो नोज पीस पहन सकते हैं ना, एहराम की नियत के बाद उसको निकालना है। देखिए हज के जो मसाइल हैं ये बहुत अहम सवाल किया है आपने, हालांकि थोड़ा सा इस तफसील तलब है लेकिन ज़रूरी भी है। देखिए औरत का जो एहराम है, औरत को एहराम के अंदर दो चीज़ों से मना किया गया है। इसको गौर से सुने, इसलिए कि इस मसले में इतना कंफ्यूजन फैलाया हुआ है लोगों ने। औरत को हालत एहराम में दो चीज़ों से, दो कपड़ों से बचना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तंतक़िबल मरअ, औरत नकाब ना पहने, वला तलबस अल कुफ़ाज़ैन, और औरत दस्ताने ना पहने। दस्ताने मतलब जो हाथ में पहने जाते हैं। जी। तो दो एहराम की हालत में औरत को दो तरह के कपड़ों से मना किया गया। पहला कपड़ा है नकाब, दूसरा कपड़ा है दस्ताने। इन दो के अलावा औरत पर कहीं पर कोई पाबंदी नहीं है कि औरत हालत एहराम में कैसा, उसको पर्दे से रहना है। ठीक है, अब ये दोनों का मतलब समझते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि औरत नकाब ना पहने। क्या अल्लाह के नबी ने इस हदीस के अंदर ये कहा है कि औरत चेहरा ना ढके? आप बताएं। अल्लाह के नबी ने कहा औरत नकाब ना पहने, ये नहीं कहा कि औरत चेहरा ना ढके। जैसे कि मर्द को कहा गया कि मर्द शलवार ना पहने, तो क्या इसका मतलब ये है कि मर्द बगैर नीचे कुछ भी ना पहने? मर्द को कहा गया शलवार ना पहने, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मर्द कुछ भी ना पहने, नंगा रहे। औरत को कहा गया औरत नकाब ना पहने, तो औरत को ये तो नहीं कहा गया कि औरत चेहरा ना ढके। बहुत सारे लोग इस हदीस के सिलसिले में बहुत भयंकर गलतफहमी में मुब्तला है और वो समझते हैं कि औरत हालत एहराम में चेहरा नहीं ढकेगी। औरत को चेहरा हर हालत में ढकना है अजनबियों के सामने। औरत को जिस चीज से मना किया गया है वो है नकाब, और नकाब एक मखसूस किस्म का पर्दा है। उस मखसूस किस्म के पर्दे से अपने चेहरे को नहीं ढकेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो चेहरा नहीं ढकेगी। नकाब क्या होता है? औरत वो सर के ऊपर डालती है कपड़ा, उसमें आंख बनी होती है, दोनों आंखें, या सांस लेने के लिए मुंह के पास कोई सुराख बना हो। इस तरह का उस जमाने के अंदर एक पर्दा होता था जिसको नकाब कहा जाता था। हमने कल भी एक मसला बताया था शेख हाशिम, आपको शायद याद हो, कि अरबी के अल्फाज हैं, जब हम उसको तर्जमा करके समझने की कोशिश करते हैं तो वहां पर कई दफा हम बहुत बड़ी गलत फहमी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। तो चूंकि हमारी जबान में, उर्दू जबान में, जब हम नकाब बोलते हैं तो नकाब का मतलब होता है वो औरत जो पहनी हुई है उसको नकाब कहते हैं। नहीं, नकाब एक मखसूस किस्म का पर्दा है। उस नकाब से मना किया गया, चेहरा ढकने से मना नहीं किया गया। और इसको जो मैंने मिसाल दिया उसी मिसाल से समझे। अल्लाह के नबी ने कहा मर्द कुर्ता ना पहने, तो क्या मर्द नंगे रहे? ये तो नहीं कहा कि मर्द नंगे रहे। मर्द कुर्ता ना पहने इसका मतलब थोड़ी कि नंगे रहे। मर्द ऊपर ढके, चादर से ढके। मर्द सलवार ना पहने इसका मतलब थोड़ी कि वो नीचे लुंगी भी ना लपेटे। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मर्द कुछ भी ना पहने। तो जब औरत को कहा गया कि औरत नकाब ना पहने, तो ये नहीं कहा गया कि औरत चेहरा ना ढके। नकाब एक मखसूस किस्म का लिबास है, उसको नहीं पहनेगी औरत। बाकी चेहरे को ढकेगी, वो कैसे ढकेगी उसका मसला है, वो जाने। वो जिस तरीके से भी चाहे ढक सकती है, बस नकाब से बचेगी। ये पहली बात। दूसरी बात, औरत को कहा गया वला तलबस अल कुफ़ाज़ैन, औरत दस्ताने नहीं पहनेगी। अब क्या ये कहा गया कि औरत हाथ नहीं ढकेगी? ये तो नहीं कहा गया कि हाथ नहीं ढकेगी। भाई दस्ताना तो एक खास लिबास है ना, उस खास लिबास से मना किया गया। तो दस्ताना नहीं पहनेगी औरत, इसका ये मतलब नहीं है कि औरत हाथ नहीं ढकेगी। हाथ को ढकने का सिर्फ दुनिया में एक ही तरीका तो है नहीं कि दस्ताना पहनेगी तभी हाथ ढकेगा। हाथ ढकने का और भी तरीका हो सकता है, उन तरीकों से औरत हाथ ढकेगी।
चेहरा ढकने का सिर्फ एक तरीका नकाब तो है नहीं, दूसरे तरीके वो ऊपर दुपट्टा डाल लेगी, चादर डाल लेगी, जैसा भी चाहेगी करेगी। तो औरत पूरे जिस्म का पर्दा करेगी अजनबियों के सामने। खुलासा जो मैं जहां पर लाना चाह रहा हूं वो ये है कि औरत हालत एहराम में भी पूरे जिस्म का पर्दा करेगी। बस वो पर्दा करते वक्त इस बात की रियायत करेगी कि अपने चेहरे को नकाब से नहीं ढकेगी, अपने हाथ को दस्ताने से नहीं ढकेगी, और किसी चीज से वो ढक सकती है। जी शेख। जी बहन। औरतों के लिए मदीना में जो भी सुन्नत अदा करना है, उसका जो भी ये है वो बोल दीजिए शेख। मस्जिद नबवी में देखिए, नमाज बहुत पढ़ने बहुत बहुत जनरल सवाल है। जब मदीना के अंदर आप जाएं तो मदीना के अंदर पहली बात तो सबसे अहम चीज जो है, मस्जिद नबवी के अंदर आप नमाज पढ़ें। मस्जिद नबवी के अंदर आप नमाज पढ़ें। वहां पे मस्जिद कुबा है। अभी तो मस्जिद कुबा माशाअल्लाह शहर के अंदर आ गया है, पहले जमाने में वो शहर के बाहर हुआ करता था। अभी वहां से तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर के फासले पर जुनूब की जानिब मस्जिद कुबा है। औरत वहां पे जाए, नमाज पढ़े। जिस तरह से मर्द के लिए मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने से एक उम्रे का अज्र मिलता है, उसी तरह से औरत को भी मिलता है। बाकी जो कब्रों की ज़ियारत है, जैसे उहुद के अंदर शुहदाए उहुद की कब्रें हैं, तो औरतों को कब्रों की ज़ियारत से मना किया गया है। चाहे वो बकी का कब्रिस्तान हो, शुहदाए उहुद का कब्रिस्तान हो, औरत को कब्रों की ज़ियारत से मना किया गया है। लेकिन सिर्फ एक सूरत में औरत कब्र पे जा सकती है। वो सूरत ये है कि जैसे मान लीजिए कोई औरत उधर से गुजर रही है। ये सिर्फ मदीना के लिए खास नहीं है, आप अपने गांव में, शहर में भी इस मसले को इसी तरह से समझें। अगर औरत कब्रिस्तान के पास से इत्तेफाक से गुजर रही है तो रुक करके वो सलाम कर सकती है, दुआ कर सकती है, जिस तरह से मर्द करते हैं। बाकी कष्ट करके कब्रिस्तान नहीं जाएगी औरत, इससे मना किया गया है। तो मदीना के अंदर आप कोशिश करें कि मस्जिद नबवी के अंदर ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, नमाजें पढ़ें, दुआएं करें, कुरान की तिलावत करें, और मस्जिद कुबा जाएं, वहां पर भी जाकर के आप इबादत करें। बाकी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर वहां हिंदुस्तान, बहुत सारे माशाअल्लाह हमारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी भाई वहां पर भी लोगों को गुमराह करने के लिए मौजूद होते हैं, उनसे होशियार रहें। वो ऐसी ऐसी जगहों पर का इंकशाफ करेंगे आपके लिए कि एक आम आदमी जो पहली बार गया होता है वो उनके धोखे में आ जाएगा। वो अलग अलग जगहों पर ले जाकर के आपको अलग अलग चीजें, यहाँ पर अल्लाह के नबी ने ये किया था, फला साहब ने यहाँ पर ये किया था, इन सब की कोई हकीकत नहीं है। आप वहां पे मस्जिद नबी के अंदर नमाज पढ़ें, कुबा के अंदर जाकर नमाज पढ़ें। अगर बकरी के पास से आपका गुजरना हो गया इत्तेफाकिया, तो वहां पर आप रुक करके सलाम पढ़ सकती हैं, दुआ कर सकती हैं, बस। और अगर कोई जगह मदीना के अंदर आप ऐसे ही घूमना चाहें तो घूमना तो अलग मसला है, घूमना ये दीन नहीं है, तो वो आपकी मर्जी, लेकिन उसको दीन समझ करके कहीं पर जाना नहीं। शुक्रान शेख, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है कि बहन के सारे सवाल के जवाब हो गया होगा। सलाम करना लेडीज के लिए। बहन, अगर और कोई सवाल है आपका तो आप प्लीज कल स्ट्रीम में ज्वाइन करेंगे इसी टाइम में, और आप वहां पे सवाल पूछेंगे इंशाल्लाह। जी शेख, जज़ाकल्लाह। दूसरों को मौका दें। मैं यूनुस इब्न रहमा को ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। कल आपका एक सवाल रह गया था, आप पूछ सकते हैं अभी। जी, अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जज़ाकल्लाह शेख। मेरा पहला सवाल ये था शेख कि अरब के उलमा ये बोलते हैं शेख कि औरत को जब निकाह उसका हो जाए तो उसका सरनेम चेंज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान के ज़्यादातर उलमा इसको कल्चरल बोलते हैं और जायज़ करार देते हैं। इसका थोड़ा तफसील से आप आपकी राय रखेंगे शेख, ताकि। अच्छा, इस टॉपिक पे शेख ने जवाब दिया है, और सेम सवाल औरत के सरनेम चेंज करने के बारे में, या औरत के नाम के आगे उसके शौहर का नाम लगाना या वालिद का नाम लगाना। आपको YouTube पे क्लिप भी मिल जाएगी, आप इंशाल्लाह चेक करेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगी। इस सवाल के मैं फिर भी एक लाइन में, 2 लाइन में बताना चाहूंगा। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक से ज्यादा हदीसें हैं, कई तरह के अल्फाज हैं, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी इंसान जो अपनी निस्बत अपने वालिद के अलावा किसी और की तरफ करता है तो उस पर अल्लाह ताला की लानत है। और मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज हैं। या उसने जो है, जो मैं लेकर के आया हूँ, उसने कुफ्र किया उसका,
اس طرح کے الفاظ ہیں. تو کوئی بھی انسان اپنی نسبت اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں کر سکتا. اب یہ جو ایک مسئلہ آپ نے اٹھایا، میں نے سنا اس کو کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلچرل چیز ہے. کلچرل چیز جس کو ہم عربی میں، شیخ ہاشم، ہم عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ اس کا تعلق عادات سے ہے، آراف سے. تو یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ ہماری شریعت میں کلچر کا، عرف کا، عادت کا اعتبار ہے، بے شک ہے، لیکن وہ مسائل جو منصوص مسائل ہیں، جن مسائل کے اندر نص آ گئی ہے کتاب و سنت کی، ان مسائل میں عرف کا اور کلچر کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کلچرل چیزوں کا اعتبار ان مسائل میں ہے جو منصوص مسائل نہیں ہیں. اور اس مسئلے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوص طریقے سے اس سے منع کر دیا ہے نسبت کرنے سے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نسبت کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے نسبت کرنے کا اپنے والد کے علاوہ کسی کی طرف کہ آپ اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کسی اور کا نام لگا لیں کہ مجھے اسی نام سے پکارا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اوراق میں وہ نام لکھ لیا، گرچہ آپ کو پکارا نہیں جا رہا ہے اس نام سے، لیکن آپ نے اپنے کاغذات میں، اپنے ڈاکومنٹس میں اپنے والد کے علاوہ کسی اور کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا لیا. یہ بھی نسبت کرنے کی ایک قسم ہے. تو نسبت کرنے کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ تمام اقسام حرام ہیں. اس میں یہ آپ کو مغالطہ نہیں ہونا چاہیے. کئی لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں اس کا تعلق کلچر سے ہے، عرف سے ہے. بھائی میرے، یہ قاعدہ معروف ہے شریعت میں کہ عرف کا اعتبار ان مسائل میں ہوتا ہے جو مسائل منصوص نہیں ہیں. یہ مسئلہ منصوص ہے. اور اس سے حرام ہونے کی دوسری وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ جو چیز ہے اس میں کفار کی مشابہت ہے. یہ چیز کفار سے آئی ہے اور کفار سے مشابہت کرنا یہ حرام ہے. بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا مشابہت کا ارادہ نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مشابہت کے اندر قصد کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے. آپ مشابہت چاہے قصد کرتے ہوئے اختیار کریں یا بغیر قصد کے آپ مشابہت اختیار کریں. مشابہت اختیار کرنا ہر صورت میں ناجائز ہے. جیسے کوئی عورت مان لیجئے اپنے بال وہ مردوں کی طرح سے بنا کے رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا مقصد مشابہت نہیں ہے، تو کیا آپ کہہ دو گے کہ وہ جائز ہے؟ جیسے عورت کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. کوئی عورت کہے کہ بھائی یہ کلچرل چیز ہے، ہمارے کلچر میں یہ چیز عام ہو گئی ہے. بھائی جن چیزوں میں مشابہت، جن چیزوں میں منصوص طریقے سے منع کیا گیا ہے اس میں عرف کا، کلچر کا کوئی دخل نہیں ہے. جن چیزوں میں مشابہت ہے اس میں قصد کا کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے اس مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے لوگوں کو کہ اس کا تعلق کلچرل چیزوں سے ہے. باقاعدہ منصوص طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. آخری بات یہ کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں، ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کے سامنے مجبوری ہے، اس ملک کا نظام کہتا ہے کہ بیوی کے سامنے شوہر کا نام ہونا ضروری ہے یا اس کا سرنیم، اس ملک کا قانون ایسا آپ کو مجبور کر رہا ہے، تب آپ کے لیے جائز ہے اس کو لکھنا. آپ کاغذات میں لکھ دیجئے اور جہاں پہ جن جگہوں پر آپ کی مجبوری نہیں ہے وہاں پر آپ اپنے والد کا نام استعمال کیجئے. پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے جن ڈاکومنٹس میں ضرورت نہیں ہے وہاں پر اپنے والد کا نام استعمال کیجئے. جہاں پر آپ کی مجبوری ہے وہاں پہ آپ لکھ دیجئے. شکراً شیخ، جزاک اللہ خیر. بھائی آپ کے سوال کا جواب شیخ نے یہاں پر دیا بھی ہے اور میں نے پرائیویٹ چیٹ میں وہ پچھلی اسٹریم میں جو شیخ نے جواب دیا تھا اس ٹاپک پہ تفصیلاً، اس کو بھی میں نے ڈال دیا ہے لنک، آپ وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو میں ایک آخری سوال لے رہا ہوں، پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، جسٹ اس کے بعد ہی پروگرام ہے ایک. تو میں آخری سوال مسلم جی، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کرو اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، کیا جو چیز کھانے پینے کے لیے جو حرام ہوتے ہیں کیا وہ طہارت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے؟ کیا وہ لگ جانے سے جسم میں کیا غسل کرنا پڑتے ہے، کپڑا دھونا پڑتے ہے، ایسا ہے کیا کچھ؟ دیکھیے ایک قاعدہ ہے فقہ کے اندر
कि लैसा कुल्लु मुहर्रमिन बेनजिस, कि हर वो चीज जिसका खाना हराम है जरूरी नहीं है कि वो नजिस हो। हर वो चीज जिसका खाना हराम है जरूरी नहीं है कि वो नजिस हो, लेकिन हर वो चीज जो नजिस है उसका खाना हराम है, यानी उसके उल्टा। तो कोई चीज अगर खाना हराम है तो हो सकता है वो नजिस हो सकता है नजिस ना हो, लेकिन अगर कोई चीज नजिस है तो नजिस भी होगी, उसका खाना भी हराम होगा। अब अगर किसी खास पार्टिकुलर किसी चीज के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो उसका नाम लें। तो कोई चीज जैसे मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी खाना हराम है क्योंकि नुकसानदेह है मिट्टी, क्या लेकिन क्या मिट्टी नजिस है? नहीं, नजिस नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज खाना हराम हो तो नजिस हो, लेकिन अगर कोई नजिस है तो उसका खाना भी हराम होगा। जी मुस्लिम भाई। जी शेख जज़ाकल्लाह, मुझे समझ आया। जैसे कि सूअर की गोश्त वगैरह है, जैसे कि दारू वगैरह, शराब वगैरह। सूअर का गोश्त है वो नजीस है, और जो नजीस है वो नजीस भी है, हराम भी है। और सूअर के गोश्त के बारे में तो बाकायदा सराहत के साथ नुसूस भी आ गए हैं कि वो नजीस भी है, हराम भी है। जैसे शराब वगैरह, जो दारू वगैरह है। शराब का मसला है। शराब पीना हराम है, इसमें कोई इश्काल नहीं है, सब जानते हैं शराब पीना हराम है। लेकिन क्या शराब आपके मान लीजिए कपड़े पर शराब का कुछ कतरा गिर जाए या कहीं पर शराब का कुछ लग जाए तो क्या वो नजीस हो जाएगा, उसका धोना वाजिब होगा? इस बारे में उलमा के यहाँ बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन सही बात तहकीक ये है कि शराब नजीस नहीं है, नजीसे ऐन नहीं है। शराब की जो नजासत है वो मानवी नजासत है, उसकी खबासत उसकी नजासत है। अगर किसी के कपड़े पर लगा हुआ है तो वो कपड़ा नजीस नहीं है, वो हराम है, वो खबीस है, मानवी तौर से नजीस है, लेकिन वो हिस्सी तौर से नजीस नहीं है। सवाल का जवाब हो गया। जी पहले जवाब मिल गया। जज़ाकल्लाह खैर। आप हमारे स्ट्रीम में से जुड़ते रहें। एक बार फिर मैं ऐलान कर दूं कि ये स्ट्रीम इंशाल्लाह कल भी होगी। आप लोग कल भी 8 से 9 जुड़ें और अपने सवालात लेकर के आएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सवालों के जवाब दिया जाएगा। हम इसके बाद ये नाजरीन के शुक्रिया अदा करते हैं, वो लोग जुड़ते हैं और हमारे इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करते हैं। और शेख का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि शेख अपने कीमती वक्त दे करके हम तमाम सामाईन नाजरीन के सवालों के जवाब देते हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। हम आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस लिंक इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेगी। ऐसे इस्तेफादा करते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।